आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक नजरियाती रवैया है एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी कि अगर आपका मकसद अचीव हो रहा है या फिर नतीजा मनपसंद निकल रहा है तो फिर वो जिस भी रास्ते से होकर निकला हो वो ओवरऑल जो है जस्टिफाइड है, वो दुरुस्त है। वजाहत साहब को इससे दिक्कत है, इन्हें ये बात पसंद नहीं है। तो आज मैंने ये पूछना है सबसे पहले कि आपको क्या मसला इस चीज से? एक तो ये कि जो बात पसंद नहीं है का मसला नहीं है, आप इसे दुरुस्त नहीं जानते। मुझे इससे शदीद इख्तलाफ है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो अंग्रेजी का मुहावरा है जो आपने सुना होगा कि जहन्नुम की तरफ जाने वाले रास्ते नेक नियति की ईंटों से बने होते हैं। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि किसी नेक मकसद के लिए जी कोई भी तरीकाकार अख्तियार किया जा सकता है, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स जो है वो कोई भी नेक मकसद बयान करके नाजायज हरबे इस्तेमाल करेगा और नागुज़ीर है। ये इंसानी सोसाइटी में होता है। एक दूसरी बात ये है, ये जो हम इंसान हैं जो इस दुनिया में 50, 60, 70 बरस वगैरह के लिए आए हैं और भी सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है जिंदा हैं। हमारा वास्ता पड़ता है मीन्स से, तरीका कार से, सिस्टम से जी। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपके मकासद हैं वो मेरे मकासद भी हों। तारीख़ इंसानी में हमने ये देखा कि जब ये कहा गया कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, तो उसका नागुज़ीर नतीजा निकलता है तशद्दुद और नाइंसाफी में। मैं किसी खास फिरके या फेथ को की निशानदेही करके या उसको सिंगल आउट किए बगैर ये अर्ज कर रहा हूं कि तारीख़ इंसानी में सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो नेकी के नाम पे किए गए हैं, क्योंकि उसका ज़मीर इंसानी को जवाज मिल जाता है। और हमारी हालिया तारीख में जो मार्क्सिस्ट फलसफे के को सही समझने वाले अफराद थे, उन्होंने 20वीं सदी में जो कुछ किया इंसानियत के साथ, वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हम इंसानों को अपनी जिंदगी में वास्ता पड़ता है तरीका कार से। तरीका कार दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप अपने मकासद के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ नाइंसाफी करते हैं तो वो मेरे साथ नाइंसाफी है और मैं उसे नाइंसाफी ही कहूंगा। I don't give a damn to your ends. 1, 2. For example, you kill me for whatever cause, आपका कोई सियासी काज है, आपका कोई मजहबी काज है, आपका कोई कौमी काज है। The moment you kill me, for me this is the end of the world. This is the end of my existence. मैं तो खत्म हो गया। मुझे मेरे साथ जो नाइंसाफी होना थी होगी, जिसे आप जो है वो रिकवरी नहीं कर सकते, जिससे आप कभी जो है वो मुझे वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी राय में ये नाइंसाफी का, आमरीत का एक बहाना है। इससे ज्यादा गैर मुनसिफाना असूल सियासी इल्म में, यानी इल्म सियासियात में, सियासी फलसफे में दरियाफ्त नहीं किया गया कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, क्योंकि हम फानी इंसानों को अपनी जिंदगियों में वास्ता मीन्स से पड़ता है, एंड्स से नहीं पड़ता। एंड्स जो है वो हम नहीं जानते कि वो अच्छे होंगे या बुरे। अब तक की इंसानी तारीख यही बताती है कि जब नाजायज, गैर मुनसिफाना और जालमाना
طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ کبھی ان اینڈز تک نہیں پہنچتے جن کا جھنڈا اٹھا کے آپ نکلے ہوتے ہیں اس سفر میں. لیکن اچھا آپ کا جو پوائنٹ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پریکٹیکلٹی سے دور ہے اور آئیڈیلزم کے قریب ہے؟ ایک تو مجھے ان دونوں لفظوں پہ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹو می یہ جو کہا جاتا ہے نا آئیڈیلزم، آئیڈیلزم از لانگ ٹرم پریگمیٹزم. نہ آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں گے. اچھا، جسے ہم پریگمیٹزم کہتے ہیں اس میں اور اپورچونزم میں لائن کیسے کھینچیں گے؟ ٹھیک ہے، آئیڈیلزم کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کچھ خاص مقاصد تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس میں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتے. یہ شارٹ کٹ ہے، فلاں کو ایلیمینیٹ کر دو، فلاں کو جیل میں ڈال دو، فلاں کو جو ہے وہ آزادیوں سے محروم کر دو، فلاں کو اس کے حقوق سے محروم کر دو. ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آئیڈیلزم ہے جسے ہم آئیڈیلزم کہہ رہے ہیں، یہ آئیڈیلزم ہے. میری رائے میں یہ ریئلزم ہے. یہ ریئلزم ہے with a bit longer, greater vision. Okay. Idealism is realism with a broader vision, whereas pragmatism is just another name for opportunism. ہمیں زمینی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے راستہ نکالنا ہوتا ہے. ہمارے بلوچستان کے اردو کے بہت پڑھ کے بلوچی کے بھی بہت اچھے نفیس شاعر تھے عطا شاد. انہوں نے کہا تھا کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے. تو یہ جو جسے آئیڈیلزم کہہ کے رد کیا جاتا ہے نا، یہ راستہ بنانا ہوتا ہے اور یہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. تو اس میں جہاں آپ ناانصافی کرتے ہیں یا اپنے طے کردہ اصولوں کی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دراصل آپ اپنے مقاصد کے سے انحراف کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی آپ نے بولا کہ ہم انسانوں کا واسطہ جو ہے وہ مین سے پڑتا ہے. اب اگر ہم انسان سے اوپر جائیں اور اسٹیٹ لیول پہ بات کریں اور اگر ہم بات کریں جنگ کی، تو وہ ایک دنیاوی حقیقت ہے. تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جنگی ساری جو اسٹریٹجی ہے، وہ جو سارا پروسیس ہے، وہ تو عکاسی کرتا ہے اس کی جسٹیفائی مینز کی؟ بڑا اچھا سوال، بہت گہرا سوال آپ نے کیا. میں سرے سے جنگ ہی کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناانصافی ہے. جی، یہ ایک ہمارے پاس بہت اچھا الٹرنیٹو اس کا موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں مکالمہ، انگیجمنٹ. جی، آئیے ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے مفادات ہیں، یہ میرے مفادات ہیں. آئیے کیسے ریکنسائل کریں دو مختلف سیٹ آف انٹرسٹ کو. مفاد کوئی گالی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں سمجھ لیا جاتا ہے مفاد پرستی. بھائی ہر ایک کے مفاد ہوتے ہیں. انسان گاؤں میں ہوں تو میرا مفاد اور ہے، آپ شہر میں رہتی ہیں آپ کا مفاد اور ہے، آپ خاتون ہیں تو آپ کے کچھ مفادات جو ہیں، تحفظات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے میرے مفادات سے. Let's sit and have a dialogue and try to seek out a way whereby we can have the best of both worlds. We can have a win-win position. It is not zero sum. Human dialogue is not zero sum. War is zero sum. اگر وار زیرو سم نہیں ہوتی تو ہزاروں برس سے جو جنگیں ہوتی آئی ہیں
میں اس کی ایک وہ ذرا کہنا چاہیے کہ ذرا ٹرائٹ سی، ذرا پامال سی مثال ہے. جب فرسٹ وار شروع ہوئی تو کہا گیا کہ اٹ از اے وار ٹو اینڈ آل وارز. وہ جنگ 1919 میں ختم ہو گئی تھی، 1918 میں راضی. جنگ تو ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ ناانصافی اور ظلم جو ہے بچے دیتا ہے، وہ بانجھ نہیں ہوتا. ناانصافی بانجھ نہیں ہوتی. جنگ ناانصافی ہے، اور آج کی دنیا میں بھی اگر جنگ موجود ہے جہاں بھلے ہماری بہت آبادی ہو گئی ہے اور انسانی وسائل جو ہے وہ چیلنج کی صورتحال میں ہے، اس کے باوجود جنگوں کا بنیادی جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ امیر ممالک اسلحہ بناتے ہیں، اسے انہیں فروخت کرنا ہوتا ہے، اور وہ ان آمریتوں کو اور ان غریب ملکوں کو فروخت کرتے ہیں جو وہ پیسہ اپنے عوام پہ خرچ کرنے کی بجائے نئی بندوقیں، نئی توپیں، نئے جہاز، نئے ٹینک، نئے میزائل خریدنے پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ مفاد ہے ترقی یافتہ دنیا کا. دنیا میں بہت زیادہ اسلحہ بیچنے والے کون سے ممالک ہیں؟ امریکہ، فرانس، برطانیہ، رشیا، چائنا اس میں شامل ہے. اور خریدنے والے کون ہیں؟ سعودی عرب، پاکستان 9ویں نمبر پہ ہے، انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے. انڈیا میں کروڑوں لوگ غریب ہیں، پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے کی عمر کے اسکول سے باہر ہیں. بچوں کی غذا متوازن نہیں ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. اور ہم نے یہ مارچ کی 6 تاریخ ہے نا جس دن ہم یہ بات کر رہے ہیں آج بیٹھے ہوئے، اسی مہینے کی 2 تاریخ کو $300 ملین مارکیٹ سے خرید کے اسلحہ خریدا ہے. ہندوستان جو ہے وہ ان دنوں کوئی 82 ارب ڈالر کے طیارے خرید رہا ہے. تو میرے بھائی یہ جو جنگ ہے نا، یہ قومی سلامتی کے مقدس مقصد اینڈ کی آڑ میں ناجائز ناانصافی پہ مبنی ظلم ہے. جس کا گھر گرتا ہے نا، جس کا بچہ مرتا ہے، جس کا کھیت جلتا ہے جنگ میں، اس سے پوچھنا چاہیے کہ جنگ جسٹیفائڈ تھی یا نہیں تھی. ورنہ تو جب سیکنڈ وار شروع ہوئی، سیکنڈ وار تو سپٹمبر 1939 میں 1939 میں شروع ہو گئی تھی، لیکن جب 1941 میں حملہ کیا جون میں رشیا پہ جرمنی نے، تو اس وقت تو ربن ڈراپ مولوٹوف معاہدہ موجود تھا نا، اور پولینڈ کے جو ہے وہ ٹکڑے کر کے بانٹے تھے نا جرمنی اور رشیا نے. تو پتا کہ اسٹالن نے اس جنگ کو کیا نام دیا تھا؟ گریٹ پیٹریوٹک وار. تو صاحب آپ پولینڈ پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ ربن ڈراپ کے ساتھ مل کے جب دستخط کر رہا تھا تو دونوں پیچھے کھڑے تھے، بتیسی نکال رہے تھے. ٹھیک ہے، وہی امریکہ جو دنیا میں کو جو ہے وہ درس دیتا ہے امن کے، اس کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑا ارسینل ہے نیوکلیئر. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے نارتھ کوریا کی. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بدحالی. آپ نارتھ کوریا کا اور ساؤتھ کوریا کی فیکا سامنے کا مقابلہ کر لیں، اور ہر تیسرے دن میزائل چلایا ہوتا ہے، ہر تیسرے دن آتش بازی ہو رہی ہوتی. تو جنگ جو ہے نا وہ اینڈز کیا اور مینز کیا، جنگ تو بذات خود ایک ایسی برائی ہے جسے ہمیں انسانی تاریخ کے اوراق سے محو کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، اسے نکال دینا ہے. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ کوئی مقصد حل
نہیں کرتی. اچھا جنگ پہ بات کر لی, موونگ ٹوورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دیکھیے انسان نے اتنی جو ترقی کی ہے اس کے پیچھے ایکسپیریمنٹیشن ہے. اب ایکسپیریمنٹ کے اندر کون سے مینز استعمال ہو رہے ہیں, کس پہ ہو رہا ہے کس پہ نہیں ہو رہا ہے, وہ ایک پیچیدہ گیم ہے, لیکن اس سے آج انسان کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے آپ کی ذہانت پہ خوشی ہے, آپ نے بہت اچھا سوال نکالا ہے. ابھی پچھلے دنوں لندن میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب تھے, ان کا مجسمہ جو ہے وہ ریموو کیا گیا ہے. انہیں بہت گلوریفائی کیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے خواتین کی جو گائنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان پہ بڑی تحقیق کی تھی, اور بڑے اچھے سرجیکل انسٹرومنٹس اور میڈیکیشنز کے وہ خالق تھے. لیکن جب تاریخی طور پہ یہ ثابت ہوا کہ وہ ویمن آف کلر پہ غیر ضروری تجربات کرتے تھے, جو کہ ان عورتوں کا کیا قصور تھا کہ ان پہ وہ تجربات کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. He was taking undue advantage of the authority, impunity and unaccountability. جی ضمیر انسانی اسے قبول نہیں کرتا. ویسے آپ کے علم ہی میں ہوگا کہ جب ہولوکاسٹ ہوا ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہے نیورمبرگ ٹرائل میں بھی آ گیا, وہ جو میڈیکل تجربات کیے جاتے تھے. جی میڈیکل سائنس کی ترقی بہت ضروری ہے. وی آر لیونگ ان ٹائمس جہاں یہ جو میڈیکل ایکسپیریمنٹیشن ہے دیٹ از آلسو انٹرنگ انٹو این ایرا آف گریٹر سینسٹیوٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. ویسے ریمبراں کے زمانے تک جب ابھی اینستھیزیا دریافت نہیں ہوا تھا تو وہ اس کی ویژول ایویڈنس موجود ہے کہ طالب علم کھڑے ہوتے تھے اور جو جراح وغیرہ ہوتے تھے وہ کس طرح سے انسانی جسم کو کاٹتے تھے. اور فرسٹ وار میں چونکہ پینسلین موجود نہیں تھی تو انفیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ کتنی اموات ہوئی ہیں. میں میڈیکل سائنس کی ترقی کو جھٹلا نہیں رہا, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ممکن ہے, یہ ہلکا امکان سے باہر نہیں ہے کہ بہت سے تجربات جو تھے وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑے ظلم پہ مبنی تھے. لیکن یہ میڈیکل سائنس کی آڑ میں اس کلیے کو ثابت کرنا کہ اینڈس جسٹیفائی مینس کین بی ویری shrewd of can you, be very mean, can be very shrewd and sharp and smart of you, but unfortunately it does not hold water. اس میں جان نہیں ہے اس دلیل میں. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں کارل مارکس کی, سارتر کی, نیچے کی, میکاویلی کی, وہ سارے کے سارے اس کی حمایت میں تھے. سارتر کہاں کی حمایت؟ نہیں, وہ نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ اپنی گریٹنس کو اچیو کرے no matter what and what could be the means. کیا ظلم آپ کر رہے ہیں. 8 مہینے کی قید اس نے ناتسیوں کی کاٹی, 4 مہینے جو ہے وہ 4 برس جو ہے وہ مزاحمت کا آکوپائڈ فرانس میں باقاعدہ حصہ رہا. الجیریا کے لوگوں کی اس نے حمایت کی, اپنے ملک فرانس کی اس نے مخالفت کی, اور جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس بڈھے ایک آنکھ والے فلسفی کو گرفتار کیا جائے تو ڈیگال نے کہا کہ میں سارتر کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں, ہی از فرانس. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ فرانس کا ملک ہے, اس کا مطلب تھا ہی اپیٹومائزز دا کانشنس آف فرانس. کارل مارکس, نیچے اور تیسرا نام اپنا میکیاولی. تو میری رائے میں ان کی ہر بات ماننا ہم پہ فرض نہیں ہے. ذہن انسانی, شعور انسانی اور ہمارا تاریخی تجربہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں جب ہم مقاصد متعین کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے جائز طریقہ کار
جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو وہ بھی اختیار کرنا چاہیے. میں میرے خیال میں اس پہ اس لیے بات ختم کر رہا ہوں یہ والی کیونکہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ میکیاولی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پالیٹکس کا نمونہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے. سارتھ نہیں, سوری کارل مارکس نہیں ہے. کارل مارکس جب آپ نے کہہ دیا ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولٹیریٹ تو ڈکٹیٹرشپ تو ہو گئی اور پرولٹیریٹ اس سے نکل جائے گی. یہ وہ جھنڈا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے پرولٹیریٹ کا, اس کی جگہ پہ تو یگوڈا ہوگا, بیریا ہوگا, خروشچیف ہوگا, چاؤشسکی ہوگا, اسٹالن ہوگا. ٹھیک ہے. ایون ٹروٹسکی وائلنس میں یقین رکھتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی, معاشی, قومی, انسانی, مذہبی کاز جو تشدد کو, ناانصافی کو جائز قرار دے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اینڈ بنے. بہتر. جی, آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.